अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने की कॉल दे रखी है, मगर सड़कों पर आने से पहले ही मौलाना फजल रहमान से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं के मनफी बयानात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ही पैदा करदा मुश्किलात में घिरती नजर आ रही है। क्योंकि इस बार सड़कों पर निकलने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो सोलो फ्लाइट के बजाय ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है, और वो ये भी चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान की जमात JUI खास तौर पर इस इत्तेहाद का हिस्सा बने, जिसके लिए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और असद कैसर समेत पार्टी की सीनियर क़यादत मौलाना फजल रहमान से मुतादिद मुलाकातें कर चुके हैं। पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान भी अपने पार्टी रहनुमाओं बिलखसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मौलाना फजल रहमान पर तनकीद ना करने की हिदायत कर चुके हैं। मगर पिछले कुछ रोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की जानिब से JUI को लेकर जिस किस्म का रवैया और बयानात सामने आए हैं, उसने बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI को करीब लाने के बजाय दूरियां मजीद बढ़ाने का काम किया है। पहले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने JUI को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करने के सवाल पर कहा कि इस वक्त जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की जंग जारी है, जो भी इस जंग में शामिल होगा वो हम पर कोई एहसान नहीं करेगा। और फिर 2 रोज़ पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करते हुए कहा है कि रियासती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोटी मोटी जमातों से इत्तेहाद करने पर मजबूर है, जिस पर JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को वाज़े करना चाहिए कि गंडापुर किसके एजेंडा पर अमल पैरा है। अली अमीन गंडापुर बार बार हर्जा सराई करके मुस्बत माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कल प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा से गुफ्तगू में कहा है कि शायद अली अमीन गंडापुर किसी और के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की है। ताहम कल जब हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर से अली अमीन गंडापुर के बयानात पर सवाल किया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो पार्टी के अंदर इस पर बात करेंगे। इसलिए अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर को मौलाना के खिलाफ बयानात से रोक सकेगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या JUI इन बयानात को नज़रअंदाज करेगी या इन बयानात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI में इत्तेहाद की उम्मीद दम तोड़ जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलने का ऐलान कर चुकी है और हुकूमत इस एहतजाज की कॉल से निमटने के लिए अपनी तैयारियां कर रही है। परवेज़ खट्टक की काबीना में शमूलियत को भी इसी बात से जोड़ा जा रहा है। कल जब हमने इस बारे में असद कैसर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि परवेज़ खट्टक की वज़ारत दाखिला में शमूलियत से हुकूमती वुज़रा में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अब दाखिला की जो वजारत है उसमें मजीद तब्दीलियाँ की गई हैं, यानी कि एडिशन किया गया, ये कह लें। तलाल चौधरी साहब भी आ गए हैं स्टेट मिनिस्टर के तौर पर, और आपके पुराने साथी परवेज़ खट्टक को भी वज़ीर आज़म का मुशीर बराए दाखिला बना दिया गया है। आपको लग रहा है कि अब जो वर्किंग है इंटीरियर मिनिस्ट्री की उसमें कोई तब्दीली होगी? अब तो आपस की लड़ाई होगी। वो कहते हैं ना कि अभी तो ये कहेगा कि मैं मतलब आप समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसका असर क्या होता है। अभी जो है ना ये इनकी जो रहा सा कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपस में इनकी फैसलों के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर जो आपस में अख्तलाफात होंगे, एक दूसरे की जो है ना नीचा दिखाने के लिए किरदार होगा, तो मेरे ख्याल में ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। असद कैसर का ख्याल है कि परवेज़ खट्टक की काबीना में शमूलियत का फैसला गैर दानिशमंदाना है, मगर हुकूमत का दावा है कि परवेज़ खट्टक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डील करने के लिए ही काबीना में लाया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कल प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद एहतजाज की कॉल दे रखी है और परवेज़ खट्टक को इस मामले को बेहतर डील करने के लिए लाया गया है। वहाँ की जो सूबाई हुकूमत आए दिन जो है वो इस्लामाबाद भी चढ़ाई करने के लिए जो है वो तैयारियाँ कर रही होती है, तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से परवेज़ खट्टक साहब वहाँ पे बड़ा मौसर रोल अदा कर सकते हैं। यानी कि PTI से डील करने के लिए आपने उन्हें ये वज़ारत दी है? डील करने के लिए या उनकी इन कोशिशों को जो है वो रोकने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो डील में फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद फिर दोबारा से जो है वो किसी किस्म का जो है वो प्रोग्राम बन रहा है, तो अगर वो इस ऐसे किसी प्रोग्राम के लिए कोई अपनी जो है वहाँ पे असर व रसूख इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिवली करेंगे और सूबाई हुकूमत के भी हक़ में होगा।
اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی کو 2 روز پہلے ہرن کے شکار کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں نے سینٹ سے احتجاجاً واک آؤٹ کرتے ہوئے سینیٹر اون بپی سمیت سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد آج سینیٹر اون بپی کو تو پروٹیکشن آرڈر کے بعد بھاولپور جیل سے سینٹ پہنچا دیا گیا ہے، مگر سینیٹر اعجاز چودھری کو پروٹیکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود پیش نہ کیا جا سکا۔ بہرحال سینیٹر اون بپی کو سینٹ میں پیش کرنے کے بعد چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے آج سینٹ سے اپنا بائیکاٹ ختم کر دیا ہے۔ سینیٹر اون بپی نے بھی اپنے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے پر یوسف رضا گیلانی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خطاب میں بتایا کہ انہیں کس حال میں گرفتار کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے کہاں لے جایا گیا۔ صبح 8:30 بجے سر کوئی 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے۔ میرا سر پہلے انہوں نے فرنٹ کا دروازہ توڑا جی، اس کے بعد سارے نوکروں کو باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جی، اندر آئے جی، تو جہاں میرا بیڈ روم ہے میں اپنی میسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا، تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اینڈ دے جسٹ انٹرڈ، اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی، اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جی۔ آخر رات کے ٹائم کو 7-8 بجے قریب سر کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مجھے نہیں اندازہ میں کون سے ضلع میں کہاں تھا۔ جب میں جج کے سامنے پیش ہوا، جج صاحب کے سامنے، تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ کیس کیا ہے؟ تو میرا سوال تھا سر مجھے یہ بتایا میں ہوں کس جگہ پہ؟ تو انہوں نے کہا جی تم تحصیل جزمان کی، بہاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل جزمان کی عدالت میں ہو۔ میں کہ جی سر مجھے بتایا جائے کہ میرا FIR کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 عدد ہرن چنکارے مارے ہیں اور وہ غیر قانونی تھے، تو وائلڈ لائف نے آپ کے خلاف کیا ہے، اس لیے آپ کو پکڑ کے لایا گیا۔ سینیٹر اون بپی بتا رہے تھے کہ 6 مارچ کو صبح 8:30 بجے 20 لوگ ان کے گھر آئے جب وہ سو رہے تھے اور انہیں کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے گئے۔ سینیٹر اون بپی کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی کی سینیٹر شریر رحمان نے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینیٹر اون عباس بپی کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور JUF کے درمیان اتحاد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں JUF کے رہنما حافظ حمداللہ۔ حافظ حمداللہ صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ آپ سے ریکویسٹ کر چکی ہے کہ آپ ہمارے اتحاد میں شامل ہوں، وہ آئین کی بالادستی اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں۔ کل آپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں آپ نے کہا کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اتحاد کی تشکیل کے لیے ہم سے رابطے میں ہے، دوسری طرف علی امین گنڈا پور بلا وجہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے غلط بیانی کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، تو کیا یہی وجہ ہے کہ اب تک آپ لوگ باقاعدہ اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکے ہیں کہ کیا اس الائنس کا حصہ بننا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ میرے لیے محترم ہے اسد قیصر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان راجہ صاحب کہ وہ بار بار مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں۔ ابھی میرے خیال میں تمام پارٹیوں کا جو شاید خاقان عباسی صاحب، محمود خانہ چغزئی صاحب کے کہنے پر جو سیمینار ہوا جی، تو اس میں جو بنیادی باتیں تھیں اس پر تو جمعیت علماء اسلام پہلے سے ہی واویلا کر رہی ہے کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے قانون سازی میں، فیصلوں میں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے لیے علی امین گنڈا پور صاحب PTI کے وزیر اعلیٰ ہے اور وہ بار بار اس قسم کی بیانات دے رہے ہیں جس سے اپنی پارٹی کو نقصان دے رہا ہے۔ ان کی بیانات سے ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ان کی پارٹی کے اندر ان کی بیانات سے افراتفری اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کی قیادت جو باہر ہے وہ خود کہتے ہیں، اگرچہ میڈیا پر وہ نہیں کہہ سکتے لیکن اپنے محفلوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مثبت ماحول کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک ایسی فضا بنانے کی طرف جا رہے ہیں کہ اب ایک مؤثر آواز بنے، اور مؤثر آواز اس وقت ہم بن سکتے ہیں جب تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں۔ آپ کا بھی کل ایک یہ بیان سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف قیادت کو واضح کرنا چاہیے کہ گنڈا پور صاحب کس کے ایجنڈا پر ہے جو وہ بار بار مثبت ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اور اسی قسم کی بات کل کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کی شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہ شاید جب وہ احتجاج کرنے آتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے اور جہاں سے ان کے وہ نشانات ملتے تھے انہی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اور انہی کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی۔ کیا شک کیا ہے آپ کو کہ کس طرف ہے گنڈا پور صاحب؟
دیکھیں شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے باہر عمران خان کے علاوہ، اور عمران خان کے پاس بھی یہ میسج جانا چاہیے، ان کو بھی غور کرنا چاہیے، اور جو باہر قیادت ہے ان کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک طرف آپ گرینڈ اپوزیشن اور الائنس کی طرف جا رہے ہیں اور رابطے بھی کرتے ہیں اور ہمیں بلاتے بھی ہیں سیمینارز میں، ہم آتے بھی ہیں، بخوشی خوشی ہم آتے ہیں، بحیثیت مبشر ہو، بحیثیت مندوب ہو، لیکن جب ایک اتحاد کی طرف آپ کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی پارٹی کی سپون سے، آپ کی پارٹی کے مطابق ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ وہ اس قسم کی بیانات دے رہے ہیں جو آپ جس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں اسی کاز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ سوال شہزاد صاحب جو آپ مجھ سے کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، تو یہ سوال پی ٹی آئی والے خود علی امین گنڈاپور سے کریں، اور میں نے جو کچھ کہا، جی لیکن آپ کی اسسمنٹ یہ ہے کہ جو عمران خان چاہتے ہیں، جو پارٹی چاہتی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب وہ نہیں چاہتے، وہ مختلف چاہتے ہیں، وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ، آپ کو یہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں جب پارٹی، پوری پارٹی بشمول عمران خان، کیونکہ جو علی امین، یہ جو کیا نام بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر، سلمان راجہ مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، پھر مولانا صاحب سفر پر ہے، فون پر رابطے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آ کے ہم ملیں گے، ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ایک طرف جمہوریت کی بحالی، آئین کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے اپوزیشن الائنس بننے جا رہی ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی سپون سے ایک آواز اٹھ رہی ہے جس سے اس الائنس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں الائنس کس کو پسند نہیں ہے اور کس کو پسند ہے؟ اور جس کو الائنس پسند ہے وہ تو رابطے کر رہے ہیں، اور جن قوتوں کو الائنس پسند نہیں ہے اس الائنس کو نقصان پہنچانے کے لیے بیان داغنا، یہ کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ کس کی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے؟ حافظ حمداللہ صاحب، خواجہ آصف نے تو فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کسی اور کے ایجنڈے پر ایک کمپرومائز ہے، آپ کو بھی یہی محسوس ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے جب بیانات اس قسم کے دے رہے ہیں جس سے ایک بقول پی ٹی آئی کے، ہم تو پہلے سے ہی سڑکوں پر ہیں، ہمیں ایک طرف رکھیں، ہم نے تو کیا کہتے ہیں بار بار ویلکم بھی کہا ہے، آج بھی کہتے ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی ایک ایسی کاز کی طرف بڑھ رہی ہے جو کامن کاز ہے اور اس کاز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر وہ کس کے ایجنڈے پر اور کس کے اشاروں پر وہ یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی جب آئی آپ کی، خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سمیت پوری پارٹی اتحاد چاہتی ہے اور گنڈاپور صاحب آ کے بیان دے دیتے، تو گنڈاپور صاحب اور فضل الرحمان صاحب تو ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑتے رہے، روایتی حریف رہے، تو اس قسم کی بیان بازی تو چلتی رہے گی۔ تو اس وقت جو رکاوٹ ہے جس وجہ سے ابھی تک آپ لوگ، یہ بیچ میں بات آئی نا سامنے کہ آپ لوگوں نے کچھ شرائط یا کچھ اپنے تحفظات کا سامنے رکھے ہیں پی ٹی آئی کے، تو کیا وہ علی امین گنڈاپور سے متعلق تھے یا کچھ اور تحفظات تھے؟ کیونکہ کل اسد قیصر صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے آپ نے کچھ نہیں کہا ہے۔ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پارٹی کی سیاست شخصیات کے ارد گرد نہیں گھومتی، نہ ایک حلقے تک۔ علی امین گنڈاپور کا جس حلقے سے تعلق ہو اس سے ہمارے مد نظر وہ نہیں ہے ایک حلقہ، نہ ہمارے مد نظر علی امین گنڈاپور کی شخصیت ہے، نہ ان کی منصب اور ان کا عہدہ اور ان کی چیف منسٹری ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جانے پی ٹی آئی جانے جو بھی ہو، ہمارا جو اعتراض ہے بنیادی طور پر وہ پورے ملک کے حوالے سے کہ اس ملک میں 8 فروری کو جو کچھ ہوا، 9 فروری کو جو کچھ ہوا، اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں کون ہمارے ساتھ دیتے ہیں؟ آئیے اتفاق سے آگے بڑھے۔ جب جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، لہٰذا ہمارے جمعیت علماء اسلام کا ایجنڈا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطمع نظر نہ علی امین ہے، نہ ڈیرہ اسماعیل خان کا وہ حلقہ ہے جس سے علی امین الیکشن لڑ رہا ہے، یا مولانا صاحب اور ان کا ایک ہی حلقہ ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سسٹم کا ہے، مسئلہ نظام کا ہے کہ اس نظام کو ہم کب درست کر سکتے ہیں۔ جو تحفظات رکھے پی ٹی آئی کے سامنے، جس پر کل اسد قیصر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ میں پارٹی کے سامنے وہ رکھوں گا چیزیں اور ہم اس فورم پہ ڈسکس کریں گے، میڈیا پہ نہیں بتائیں گے، لیکن کیا وہ علی امین گنڈاپور اسپیسیفک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا الیکشن آڈٹ کا معاملہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے اس کا آغاز کریں؟ کیا معاملہ ہے پھر؟
دیکھیے آپ نے اسد قیصر سے بھی پوچھا ہوگا، اس سلسلے میں سوال کیا ہوگا، ہمارے جو تحفظات ہیں، پارٹی نے جو تحفظات ان کے حوالے کیے ہیں اسد قیصر کے حوالے، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تحفظات کے ازالے کے بارے میں وہ اپنی قیادت سے پوچھئے وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر وہ تحفظات جنون نہیں ہے، اگر وہ بھی بتا سکتے ہیں، کہ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ابھی ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیا جواب دیں۔ صاحب آپ بتائیں نا کہ کیا تحفظات ہیں، کیا علی امین گنڈا پور، آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، کسی فرد کے حوالے سے نہیں ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب تو ہٹ گئے، کیا الیکشن کے حوالے سے یا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کل پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہو کے ان کے ساتھ سیاست کرے گی؟ کوئی ایسے خدشات ہیں، کیا ہیں معاملات؟ دیکھیے، جب ایک طرف پی ٹی آئی کی موقف یہ ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، صاف شفاف انتخابات کا ہونا ضروری ہے، اور جمعیت علماء اسلام روز اول سے یہی کہہ رہی ہے، تو جب دوسری طرف مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہے یا نہیں ہے، پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو وہ دعوت دے رہے ہیں یا ان کی کندھوں پر بیٹھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تو میرے خیال میں بات نہیں بنتی ہے۔ بات اگر بنتی ہے تو جب آئین کی بات ہے، جب جمہوریت کی بات ہے، جب پارلیمنٹ کی بات ہے، پھر ان تمام ہاتھوں کو بے دخل کرنا ہوگا جو ہاتھ نامعلوم ہاتھ ہو یا غیر محسوس ہاتھ ہو، جو نظر نہیں آتا، جو الیکشن میں دخیل ہوتا رہتا ہے یا پارلیمنٹ کی فیصلوں میں، پھر اس سے دور رہنا چاہیے۔ آئیے جمہوریت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ایک ہی پچ پر کھیلنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے لوگ اگر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رابطہ کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم رابطہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم جمہوریت کی بحالی پہ بات کریں، ہم پارلیمان کی آزادی پہ بات کریں، وہ کہتے ہیں اس لیے ہمارے رابطہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے رابطے بھی کیا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، بلکہ پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین وہ ہے۔ انہوں نے خود پچھلے دن جب قومی کانفرنس ہوا، اس میں شاید آپ بھی تھے، اگلے دن یا نہیں تھے، دوسرے دن انہوں نے خود کہا کہ رابطے نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کی اپنی اتحاد کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہمیں عوام کی طرف جانا چاہیے، لیکن ہمیں ان قوتوں سے یہاں تک رابطے ہونے چاہیے کہ آپ آئین کے تحت آپ کو جو دائرہ اختیار ہے، آپ کا جو حدود ہے، آپ اسی میں رہے، یہاں تک ٹھیک ہے، انہوں نے کہا۔ لیکن اس زاویے سے رابطے کرنا کہ ایک بار پھر ہم نے حکومت میں آنا ہے، جمعیت علماء اسلام اس قسم کی موقف کی تائید نہیں کر سکتی۔ رائٹ، اور کیونکہ تحریک انصاف کا ایک بڑا مطالبہ یہ بھی ہے کہ عمران خان اور جو اسیران ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے، جمہوریت کی بحالی، پارلیمان کی بالادستی، یہ تو ہے ہی، لیکن رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اس پہ جے یو آئی ایف ساتھ کھڑے ہونے کے تیار ہے پی ٹی آئی کے؟ دیکھیے، ہم مولانا صاحب نے بار بار کہا ہے، جو بھی ایسے کیسز وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، جن کے خلاف کیسز بنے ہیں، جن کو انتقام کے طور پر ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، سیاسی انتقام کے طور پر، یا کوئی انانیت اور ذاتیات کا عنصر اس میں شامل ہو، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، مریم نواز اور شہباز کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا عمران خان کی حکومت میں، اس وقت بھی ہمارا موقف یہی تھا، آج بھی ہمارا موقف یہ ہے۔ اگر آپ ناجائز بلا کسی وجہ کے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو پھر اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، جہاں آپ کے تحفظات ہیں پی ٹی آئی سے، وہاں پہ پی ٹی آئی کی بھی کچھ شکایت ہے نا جے یو آئی ایف سے، مثال کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک انصاف یہ تنقید کرتی ہے آپ پر کہ 26ویں ترمیم میں آپ نے حکومت کو سپورٹ کیا، آپ کے ووٹوں سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی، جس سے جمہوریت اور جوڈیشری کمزور ہوئی ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہے، بے شک ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، وہ الائنس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر، ٹھیک ہے، آج کے وقت کا تقاضا بھی ہے، لیکن ہمارے بھی تحفظات ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بھی ہمارے حوالے سے تحفظات ہے۔ جس طرح آپ نے 26 آئینی ترمیم کا ذکر کیا، 26ویں آئینی ترمیم میں تو لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی مولانا صاحب کے ساتھ بیرسٹر گوہر کڑا نہیں تھا۔ آپ وہ کلپ نکال دے، وہ کیا کہتے رہے، ہم ووٹ نہیں کریں گے، اور جب ووٹ نہیں کریں گے، یہ ووٹ نہ کرنا یہ مشورہ تو بھی مولانا صاحب نے ان کو دیا ہے۔ پوری پروسیس میں ان کی یہ قیادت مولانا صاحب کے ساتھ مشاورت میں رہے۔ ایک دو مجلس میں تو میں خود حاضر رہا ہوں کہ وہ مولانا صاحب کی تجاویز سے اتفاق کرتے تھے۔ مطلب تمام تجاویز جو دی گئی اور 26ویں ترمیم جس شکل میں پاس ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس سے مکمل طور پہ متفق تھی،
اور یہ مولانا صاحب نے ہی ان کو مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ بے شک ووٹ نہ کریں اس کے حق میں؟ بالکل، مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بے شک آپ ووٹ نہ کریں، لیکن 2-3 مجلسوں میں تو میں حاضر ہوا ہوں، اس میں تو مولانا صاحب جو تجاویز 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا صاحب کے سامنے جو کچھ وہ تیار کر رہے تھے تو وہ مسودہ، اس پر تو بہت سی چیزوں پر بہت سی نہیں بلکہ آخر تک ان کا اتفاق تھا، آخر تک ان کا اتفاق تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں اختلاف ہو، لیکن مجموعی حوالے سے تو انہوں نے اختلاف کا اظہار نہیں کیا ہے اس وقت تک جب مولانا صاحب کے گھر میں وہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے رہے۔ حافظ صاحب، میں آپ کی جماعت کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب 26ویں ترمیم کا معاملہ تھا تو اس وقت چاہے صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ آپ کے در پہ تھی، آپ سے سپورٹ چاہتے تھے، لیکن اب جے یو آئی ایف کیسے آگے بڑھے گی؟ کیونکہ اگر آپ گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بنتے اور حکومت کے ساتھ بھی آپ نہیں جانا چاہتے تو کیا پھر جے یو آئی ایف ان تمام ایشوز پر سولو فلائٹ لے گی، اکیلے کھڑے ہوں گے آپ؟ دیکھیں میرے ایک عرض سنیے شہزاد اقبال صاحب، جمعیت علماء اسلام 8 فروری 9 فروری کے بعد سڑکوں پر ہے، ان کے احتجاج آپ کے سامنے آئے روز چاروں صوبوں میں، ملک کے چاروں اطراف میں ان کے احتجاجی جلسے ہوتے ہیں۔ سر کوئی اتنا ایفیکٹو نہیں ہے نا، مطلب ایک سمبولک ہی کہہ سکتے ہیں نا، کوئی ایسے احتجاج تو نہیں جس سے حکومت پریشان ہو رہی ہے، ان کو جو بھی رینگ رہی ہے دکان پہ۔ میں ایک عرض کر لوں، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمارا ایک موقف ہے، ہماری ایک آواز ہے، بے شک ہماری آواز اتنی مضبوط نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر، 8 کے ساتھ یا 14 کے ساتھ نشستوں کے ساتھ ہماری آواز کیا ہوگی، لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب حکومت ہماری آواز سنتی ہے یا نہیں سنتی، لیکن ہمارا موقف وہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، نہ یہ حکومت عوام کا نمائندہ حکومت ہے۔ ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے اور اسمبلی کے اندر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے، یہی طریقہ کار ہوگا۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ پر دعویٰ بول دیں یا ڈی چوک پر دعویٰ بول دیں یا ہم مار داڑ سے کام لیں، مارو مرو کے احتجاج، میرے خیال میں وہ تو تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ تحریک انصاف یہ چاہے گی کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے ان کے ساتھ احتجاج کریں، تو اس کے لیے آپ تیار ہوں گے؟ یہ جب یہ نوبت آئے گی، الائنس کی طرف ہم بڑھیں گے، الائنس بنے گی، پھر یہ تمام اس وقت یہ باتیں طے ہوگی کہ ہماری احتجاج کی نوعیت، شکل، حکمت عملی اور طریقہ کار، ابھی میرے خیال میں مفروضوں پر مبنی ہے یہ تمام باتیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروگرام مل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آئی ایم ایف مشن اور پاکستانی حکام کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کل مکمل ہو گئے ہیں اور اب پالیسی لیول کے مذاکرات کا آغاز پیر سے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان ہونے والے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں پاکستانی حکام نے آئی ایم ایف مشن کو بریف کیا ہے کہ توانائی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ پر قابو پانے کے لیے کمرشل بینکوں سے 1250 ارب روپے قرض لیا جائے گا، جس کے لیے معاہدہ طے پا چکا ہے، اور اس معاہدے کے تحت کمرشل بینکوں سے یہ قرضہ 10.8% شرح سود پر لیا جائے گا۔ تاہم ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے قرض کی واپسی اور اس پر سود کی ادائیگی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ دا نیوز میں مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق آئی ایم ایف مشن نے حکومت کے قرض لینے کے اس اقدام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ مستقبل میں بجلی کی طلب میں کمی کی صورت میں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی اس قرض کی واپسی اور اس پر سود کی ادائیگی کیسے یقینی بنائے گی۔ اس کے علاوہ ان مذاکرات کے دوران بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے بجلی پر عائد ٹیکسز اور بالخصوص جنرل سیلز ٹیکس میں کمی کی حکومتی تجویز کو بھی آئی ایم ایف مشن نے مسترد کر دیا ہے۔ اہم بات یہ کہ آئی ایم ایف مشن اور پاکستان کے درمیان جس وقت یہ مذاکرات جاری ہیں اس وقت پاکستان کو ٹیکس کلیکشن کے ہدف کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے، اور اس وقت پاکستان نے اپنے ہدف سے تقریباً 600 ارب روپے کم ٹیکس جمع کیا ہے، مگر حکومت کو امید ہے کہ وہ یہ ٹیکس شارٹ فال انتظامی اور قانونی ذرائع سے پورا کر لے گی۔ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینئر صحافی شہباز رانا کو۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شہباز، جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس تھے آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے، وہ ختم ہو چکے ہیں، پیر سے اب جو ہے وہ پالیسی لیول مذاکرات شروع ہوں گے۔ ذرا بتائیے گا کہ اب تک کن اہم نکات پر بات چیت ہوئی ہے اور آنے والے ہفتے میں کن کن ایشوز پر بات ہونی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا شہزاد صاحب۔ دیکھیں اوور آل آئی ایم ایف تقریباً ہر چیز کو ہی ٹچ کر رہا ہے۔ یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں انہوں نے جو پاکستان کی جو فسکل پرفارمنس تھی پہلے 6 ماہ میں، اس کا انہوں نے ریویو کیا، آئندہ جو ہے وہ ان 6 ماہ کیسے ہوں گی اس کے اوپر بات کی۔ پاور سیکٹر کے اوپر بڑی ڈیٹیل میٹنگ جو ہے، بہت زیادہ میٹنگز ہوئی اس کے حوالے سے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کے معاملات زیر غور ہے۔ اس کے ساتھ ہی
کچھ اور جو اہم جو ایشوز تھے جس میں آپ کا ایکسٹرنل سیکٹر کی جو ڈیٹ کی پوزیشن اور پروجیکشنز کیا ہیں, ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر کیا پرفارمنس رہی ہے حکومت کی اور آگے فورکاسٹنگ کیا ہے, اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. ٹریڈ کے بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, تو ایک کمپریہنسو جو ہے ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور یہ منڈے کو بھی یہ جاری رہیں گی. کچھ ایسی چیزیں جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ان ٹاکس کے دوران, کیونکہ ابھی تک یہ ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے اور اس پہ آئی ایم ایف اپنا جو مائنڈ ہے وہ کھل کے حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا, لیکن اوور آل اس کی جو ٹون ہے اور جو پوسچر آئی ایم ایف کا وہ پازیٹیو ہے. اگلے ہفتے جو کچھ اہم چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں ساورن ویلتھ فنڈ کے حوالے سے کچھ میٹنگز ہیں, پھر جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کا جو گورننس سٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی کچھ میٹنگز ہو سکتی ہیں. دین جو ایک پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بنایا ہوا ہے حکومت نے, اس کے اوپر آئی ایم ایف کے کچھ اعتراضات ہیں اور آئی ایم ایف نے حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی دسمبر 2024 کی کہ اس کا جو قانون ہے اس میں بنیادی ترامیم کرنی ہے, تو وہ چیزیں ہیں وہ اگلے ہفتے ڈسکس ہوگی. یہ جو ڈیڈ لائن تھی حکومت یہ مس کر گئی تھی. باری باری ان پہ بات کرتے ہیں. ٹیکس شارٹ فال ہے 600 ارب روپے کا, اس کے لیے کیا کوئی نئے ٹیکسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا پھر حکومت ابھی اس پر کانفیڈنٹ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو مینز ہیں اس کے ذریعے وہ ٹیکس اکٹھا کر لے گی, یا پھر یہ بھی کچھ باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ شاید جو ٹیکس ٹارگٹ ہے اس کو کم کیا جائے گا؟ دیکھیں میرے جو فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب سے بات ہوئی تھی جس دن کیبنٹ کی اسپیشل میٹنگ تھی, انہوں نے اس چیز کو کمپلیٹلی رول آؤٹ کیا تھا کہ یہ جو منی بجٹ والی ابھی اسٹیج کے اوپر کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس اور بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جہاں سے کچھ ہم جو فردر جو ایڈیشنل ٹیکسیشن ہے وہ ہم کر سکتے ہیں, جس میں سب سے بڑا جو ذریعہ وہ بتا رہے تھے, جس کا اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے منصور عوان صاحب, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جو کورٹ کیسز ہیں تقریباً 4000 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ اس وقت کورٹس میں سٹک اپ ہے. یہ صرف کورٹس کی بات نہیں ہے, اس میں جو اپنے ایف بی آر کے ٹرائبیونلز ہیں زیادہ بڑی اماؤنٹ وہاں پہ سٹک اپ ہے. تو حکومت کا یہ ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی خواہش تو یہ ہے کہ 500 ارب روپیہ اس میں سے جون تک نکال لیا جائے. ایسا ہوگا نہیں. حکومت نے جو ایف بی آر کو حکومت نے جو آئی ایم ایف کو بتایا ہے کہ تقریباً 300 ارب یا 290 ارب روپیہ کورٹ کیسز سے نکلے گا, لیکن یہ بھی اگین ایک ہائر اینڈ کے اوپر نمبر ہے. ابھی تک ان کی جو پروگرس رہی ہے وہ 23 ارب روپیہ جو مختلف بینکوں سے انہوں نے ونڈ فال انکم ٹیکس کا ایک جو کیس ان کی فیور میں آیا تھا سندھ ہائی کورٹ کا, اس حد تک محدود ہے. اور یہ بھی بات سامنے رہے کہ پچھلے ہفتے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت سارے جو کورٹ کیسز جو تھے ایف بی آر نے فائل کیے ہوئے تھے ان کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو ایک جو کورٹ کیسز ہیں اس کے اندر جو اماؤنٹ سٹک اپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈسپیوٹڈ ہوتی ہے اور اس میں ریجیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے, I was the first one who raised this voice کہ آپ کا 12,970 ارب روپے کا جو ٹیکس کا جو ہدف ہے یہ آپ حاصل نہیں کر سکتے, اس کو آپ مس کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ 606 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا. ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو رہی ہے اس میں یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو ان کا ٹیکس کا ہدف ہے یہ ریوائز ہوگا. اب اس میں دو نمبرز شہزاد صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں. نمبر 1, آئی ایم ایف کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی 12,480 ارب روپے تک ایف بی آر اکٹھا کر سکتا ہے. ایف بی آر نے جو نمبر دیا ہے وہ 12,330 ارب روپے کا دیا. کوئی خاص فرق نہیں ہے, کوئی 150 ارب روپے کا رفلی ان کا فرق ہے, بٹ دا باٹم لائن از کہ ٹارگٹ ہیز ٹو بی ریوائز اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ریوائز. نمبر 1. نمبر 2, ابھی 600 کا اگر شارٹ فال ہے 600 ارب روپے سے زیادہ کا, اور اگر یہ رفلی کوئی 450 ارب روپیہ کم کر دیتے ہیں تو حکومت کا اور ایف بی آر کا یہ خیال ہے کہ کچھ کورٹ کیسز سے ان کو پیسے مل جائیں گے. پھر ایک اور جو پرپوزل یہ آئی ایم ایف کے پاس لے کے گئے ہیں کہ 3 شعبوں کے اوپر اگر ٹیکس ریٹس کم کر دیے جائیں تو اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس سے ان کو کوئی 90 ارب روپیہ اضافی اکٹھا ہوگا. اس میں ٹوبیکو ہے ایک, دوسرا اس میں بیوریجز ہے, اور تیسرا اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. تو یہ ایک پرپوزل آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے کہ اگر ان تینوں چیزوں کو آپ یہاں پہ ہمیں ٹیکس ریٹ کم کرنے دیں تو 90 ارب یہاں سے آ جائے گا. 290 ارب ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں آ جائے گا کورٹ کیسز میں سے. 290 ارب ڈاؤٹ فل ہے, 90 یہ جو سیپریٹ ہے اس میں شاید 50-60 ارب آ جائے. اس کے علاوہ ایک اور ان کا پلان یہ ہے جو انفورسمنٹ کے نام پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 ارب روپیہ اکٹھا اضافی کر لیں گے, بٹ اس میں بھی ایک سیکشن شہزاد صاحب 147 ہوتا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, جس میں ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں ایف بی آر لیتا ہے کمپنی سے پچھلے سال کی جو ان کی ٹیکس پیمنٹ ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر. تو اس میں بھی ان کا خیال ہے کہ 120 سے 130 ارب روپے آ جائے گا. بٹ اوور آل سچویشن اگر آپ دیکھیں تو کافی ٹائٹ ہے حکومت کے لیے بھی اور ایف بی آر کے لیے بھی, بٹ میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی منی بجٹ اسٹیج پہ ہے کیونکہ ٹائم اب نہیں رہا اس حوالے سے. اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو سیلری کلاس کا معاملہ ہے ان کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیے گئے تھے, اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. کیا یہ درست ہے, حکومت نے اس ایشو کو اٹھایا ہے اور کیا اس پہ کوئی پازیٹیو رسپانس ہے آئی ایم ایف کی جانب سے؟
دیکھیں میرے جو وزیر خزانہ سے بات ہوئی تھی منگل والے دن، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جو ہمیں جہاں پہ فسکل سپیس چاہیے ہوگی اگلے سال کا جو بجٹ کو میجر کانٹورز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو آئی ایزیوم کہ یہ بات ہوئی ہے اور اس میں حکومت سپیس مانگ رہی ہے. بٹ اس میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے جو ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ٹریڈرز کے حوالے سے، وہاں پہ کوئی خاص پرفارمنس حکومت کے پاس دکھانے کے لیے نہیں تھی. اسی طرح جو ٹریک اینڈ ٹریس والی چیز ہے وہاں پہ بھی کوئی پروگرس نہیں تھی. تو بات حکومت جب کرتی ہے، حکومت کا جو آرگومنٹ ہے وہ ہی غلط ہے کہ کسی اور جگہ سے سپیس ملے گی تو ہم سیلڈ کلاس پہ جو ٹیکس کا بوجھ کم کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی چور جب تک چوری کرتے ہوئے سے پکڑا نہیں جاتا، اس کو سزا نہیں ہو جاتی، تو جو ایماندار کلاس ہے اس کو ہم پنش کرتے رہیں گے. یہ آرگومنٹ غلط ہے اس حوالے سے. بٹ ایک چیز ضرور میری کچھ حکومت کے ذرائع سے بات ہوئی، ان کو اگلے بجٹ میں جو سیلڈ کلاس کی ٹیکسیشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ان کو کمی کرنی پڑے گی، اور اس حوالے سے وہ سوچ بھی رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے انہوں نے بات بھی کی ہے. رائٹ. اور اس کے علاوہ جو پاور سیکٹر کا مسئلہ ہے، آپ نے کہا کہ اس پہ کئی جو ہے مذاکرات ہوئے ہیں. اس میں ایک معاملہ جو آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا اپنی خبر میں، وہ یہ ہے کہ اب کمرشل بینک سے 1250 ارب روپے بورو کیا جائے گا تاکہ جو سٹاک پائل ہو رہا ہے سرکولر ڈیٹ کا 2400 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اس میں کمی کی جائے. اس پروپوزل پہ کیا آئی ایم ایف مطمئن ہے؟ کیونکہ ویسے تو دیکھا جائے حکومت کی یا سی سی پی کی بچت ہی ہے اس میں، کیونکہ وہ اب تک جو انٹرسٹ کاسٹ پے کرتے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ ہے، جو کہ اب بات ہو رہی ہے کمرشل بینک سے بورو کرنے کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے. شہزاد صاحب سرکولیٹ دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو جو ماضی کا جو فلو تھا اس کی وجہ سے سٹاک جمع ہو گیا جس کا آپ نے فرمایا 2400 ارب روپے ہے. ایک آج بھی جب یہ سرکولیٹ حکومت زیرو کر بھی دے گی اگر ہو جاتا ہے، جو کہ 2013 میں بھی لاسٹ ٹائم ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تب 480 ارب روپے پے ہوا تھا، ون آف پیمنٹ 480 ارب روپے کی ہوئی تھی، اور آج وہ 2400 ارب روپے دوبارہ کھڑا ہو گیا. تو فلو تو آج بھی ہے اور چلتا رہے گا. فلو کے اوپر حکومت نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ 3 سے 5 سال لگیں گے فلو کو زیرو کرنے کے لیے. اب جہاں تک سٹاک کی بات ہے، سٹاک کے اندر بھی یہ جو پرپوزل ہے شہزاد صاحب، یہ جو ایک سول اور ملٹری ٹاسک فورس ہے آن پاور سیکٹر ریفارمز، جس میں اب جو پرائیویٹائزیشن کے ایڈوائزر ہیں محمد علی اور جنرل ظفر یہ اس میں تھے، اور ملٹری سول لیڈرشپ دونوں نے مل کے پرپوزل تیار کیے تھے. یہ ہمارا جو ریگولر ریویو ہے اس کا حصہ نہیں تھا، اس سے ہٹ کے جو پاور ڈویژن ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس لے کے گئے ہیں. اب یہ پرپوزل اٹ سیلف، اس میں مجھے ایز سچ کوئی خامی تو نظر نہیں آ رہی، کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف کا اس کے اوپر اعتراض ہو، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں اس وقت جو سرکولر ڈیٹ کی مد میں جو ادائیگی حکومت نے پاور پروڈیوسرز کو کرنی ہے اور نہیں کر پاتی، اس کے لیے یا تو بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے 683 ارب روپے کا، وہ آج کے جو ہمارا جو کائبور کا ریٹ ہے جو پالیسی ریٹ ہے اس کے مطابق کچھ 14% بنتا ہے. اور اگر وہ ایسا قرضہ وہ ابھی ادائیگی جو پاور خرید لی ہم نے، حکومت نے بجلی کی قیمت ادا نہیں کی، اس کو ادا نہ کرنے کی ایک خاص ٹائم کے بعد اس کے اوپر پینلٹی پڑتی ہے، وہ کائبور پلس 4.5% تو وہ 16% رفلی وہ بن جاتا ہے. تو 16 کی بجائے حکومت نے یہ جو ڈیل بینکوں سے کر رہے ہیں جس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو گئی ہے، اس میں یہ ان کا کائبور کا جو بھی ریٹ ہوگا اس سے 1% کم، تو رفلی 10.8% یا 11% کے اوپر اگر یہ پے کرنے جا رہے ہیں تو اس کا پھر پبلک ڈیٹ کے اوپر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یہ سارا مینج کرے گی، پبلک ڈیٹ اس کے اوپر بوجھ جائے گا. تو اس کے اوپر اعتراض ہونا نہیں چاہیے. اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے جو پاور ڈویژن ہے ون آفٹر انادر پرپوزل وہ لے کے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، تو وہاں پہ جو ابزارپشن کیپیسٹی ہے اور اس کا ایک ایشو آ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ یہ چیز ان کے ساتھ ٹیک اپ کی ہے. ایک دفعہ بیچ میں انہوں نے ڈیفر بھی کر دی تھی، پھر دوبارہ ٹیک اپ ہوئی ہے فرائیڈے کو، اور یہ دوبارہ منڈے کو ٹیک اپ ہوگی. تو اب آئی ایم ایف جو وہاں سے جو ایک ایجنڈا لے کے آیا اس میں یہ چیز شامل نہیں تھی، یہ اس سے ایڈیشنل ایک ایجنڈا آئٹم جو آئی ایم ایف کے سامنے رکھی گئی ہے. تو اس میں آئی ایم ایف ٹائم تو لے سکتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ سی دیر شوڈ بی اے پرابلم ود اٹ، کیونکہ جو لینڈر ہے اس کو ٹرمز اس کی ٹھیک ہیں، جو بارور ہے اس کے لیے بھی ٹرمز ٹھیک ہیں. تو اٹس اے ون ون سچویشن. اس کو آئی ایم ایف کو گو تھرو کرنا ادا کرنے کے لیے کیا کنزیومر پہ کوئی اضافی بوجھ ڈالا جائے گا سرچارج کی صورت میں؟ شہزاد صاحب یہ بوجھ ہمارے اوپر کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے، اور میں ہمیشہ اس کے اوپر لکھتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جو ایک سرکولر ڈیٹ بنتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو کنزیومرز کے اوپر پہلے ہی ڈیٹ سروسنگ سرچارج کوئی 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ لگا ہوا ہے. تو ایوریج سرچارج کچھ کنزیومرز کو نکال کے جو پاور ڈویژن ہمیں بتاتی ہے کہ 2 روپے 83 پیسے فی یونٹ ہے. اس کی مد میں شہزاد صاحب جو حکومت نے ہمیں بتایا کہ 343 ارب روپیہ جو ہے وہ پچھلے سال اکٹھا ہوا ہے، اب وہ سود کی ادائیگی میں چلا گیا. یہ جو نیا پرپوزل ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ایک
اگر لیٹ سے 11% پہ یہ لے لیتے ہیں قرضہ 1250 ارب روپیہ تو 135 ارب روپے کی اس کی سود کی ادائیگی بنتی ہے. اس کے بعد بھی ان کے پاس کچھ 225 ارب روپے کی سپیس پچھلے نمبرز کے اوپر ان کے پاس بچتی ہے جس سے یہ پرنسپل اماؤنٹ ری پے کریں گے اور جو اوور اے پیریڈ آف 6 ایئرز ان کا یہ 1250 ارب روپیہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے تو ایک اضافی بوجھ عوام کے اوپر پہلے سے ہی ہے, بٹ میرا نہیں خیال کوئی نیا سرچارج اگر اسٹیج پہ کوئی لگانے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ پہلے یہاں سے ان کو ساری وہ چیزیں ان کی پوری ہو رہی ہیں اور جو ورکنگ ان کی میں نے دیکھی ہے اس میں ایگزسٹنگ سرچارج کو ہی انہوں نے اوور اے پیریڈ آف 5 to 6 ایئرز اسپریڈ کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن خواتین کی جد و جہد, قربانیوں اور کامیابیوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ صنفی مساوات کے فروغ, خواتین کے حقوق کی حفاظت اور انہیں مزید بااختیار بنانے کے عزم کو دہرانے کا موقع فراہم کرتا ہے. اقوام متحدہ نے اس سال یوم خواتین کا موضوع فار آل وومن اینڈ گرلز رائٹس ایکوالٹی امپاورمنٹ رکھا ہے, یعنی دنیا بھر کی خواتین اور بچیوں کو یکساں حقوق, اختیار اور برابری کے مواقع فراہم کیے جائیں. اسی دن کے حوالے سے صدر مملکت, وزیر اعظم, وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے اپنے بیانات میں ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو اجاگر کیا ہے. مگر ضروری بات یہ ہے کہ اس دن کو صرف بیانات نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ان بیانات پر عمل اور خواتین کی زندگیوں میں بہتری بھی نظر آنی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں نامناسب حالات کے باوجود خواتین اکثر شعبوں میں آگے بڑھ کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, مگر اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, کیونکہ خواتین پر تشدد, صنفی مساوات اور ورک فورس سمیت دیگر شعبوں میں پاکستان کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی صنفی عدم مساوات کے 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان صنفی مساوات میں دنیا کا دوسرا بدترین ملک ہے, جہاں پاکستان کا 146 ممالک میں سے 145واں نمبر ہے. اس کے علاوہ ویسے تو پاکستان میں خواتین کی آبادی 48% سے زیادہ ہے, مگر ملک کے صرف 36% خواتین معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے پاتی ہیں اور صرف 23% خواتین لیبر فورس کا حصہ بن پاتی ہیں. یعنی 4 کروڑ سے زیادہ پاکستانی خواتین اس وقت لیبر فورس سے باہر ہیں. اسی طرح عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خواتین کو معاشی تفریق کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, جہاں مردوں کے مقابلے میں خواتین کو 18% کم اجرت ملتی ہے, جبکہ ملک کے 68% خواتین زرعی شعبے سے منسلک ہیں, جن میں سے 76% خواتین بغیر کسی اجرت کے اپنے خاندان کی مدد کرتی ہیں. صنفی اور معاشی تفریق کے علاوہ پاکستان میں خواتین سے زیادتی اور تشدد کے اعداد و شمار بھی قابل تشویش ہے. سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں خواتین پر تشدد کی شرح 30% ہے, جبکہ پاکستان میں یہی شرح تقریباً 90% ہے. جبکہ خواتین پر تشدد کی روک تھام سے متعلق قانون سازیوں, آئینی تحفظ کی ضمانتوں کے باوجود اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. وزارت انسانی حقوق کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں خواتین پر تشدد کے 63,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ کئی کیسز ایسے ہیں جو کہ کبھی سامنے ہی نہیں آئے. اس لیے ہر سال خواتین کے عالمی دن پر جہاں خواتین کی ہمت, عظمت اور ان کے کردار پر روشنی ڈالنا ضروری ہے, وہیں پورا سال خواتین کو ان کے حقوق تک رسائی کو یقینی بنانا زیادہ ضروری ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.